बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज दो तीन मौज़ूआत हैं, लेकिन सर-ए-फ़हरिस्त और अहम मौज़ू ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सिंगल आउट करके उनके ख़िलाफ़ एक जलगाज़ शुरू कर दी है पीटीआई के हलकों ने। और ये कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ये बड़ा मिस्टीरियस मामला है, एक के बाद एक उन पर हमला हो रहा है और बराह रास्त नाम ले लेकर ऐसी बातें की जा रही हैं जो इससे पहले किसी के गुमान में भी नहीं थी। इस मुहिम का हिस्सा खुद गवर्नर पंजाब भी बना हुआ है, जिसने आर्मी चीफ को एक पैगाम दिया, ख़त लिखा, मुतालबा किया और लोगों ने उसके मुतालबे को गैर आइनी करार दिया, हालांकि ये मामला मुतालबे का नहीं था। गवर्नर पंजाब ने मुतालबा ये किया कि मुझे 4-5 जवान दिए जाएं, मैंने हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना है, इसकी गैर कानूनी हुकूमत ख़त्म करनी है। तो इस पर यही तबसरे हर तरफ से हुए कि गवर्नर को इस तरह का मुतालबा करने का इख्तियार नहीं है, उसने ये आइन शिकनी की है, खिलाफ आइन काम किया है, फ़ौज को मुदाखलत की दावत दी है। लेकिन असल बात वो समझ ही नहीं सके कि ये असल में जनरल बाजवा का मज़ाक उड़ाने की ये कोशिश है कि जनरल बाजवा से कोई गवर्नर 4 आदमी मांग रहा है। ये दरअसल उनको सुनाया जा रहा है कि ये इस वज़ीर आला को आप लाए हैं और आप ही मुझे 5 आदमी दें, मैं इसकी छुट्टी करता हूँ। ये उनका मजाक उड़ाने और उन्हें मुश्तल करने की एक कोशिश थी और उसी मुहिम का एक हिस्सा है जिसके तहत तरह तरह के ये लोग अब अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। मसलन एक साहब ने अमेरिका से बैठकर बिला किया कि जनरल बाजवा साहब, ये सब कुछ आपने किया है, ये अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, इसको किसने इकट्ठा किया है? इसको आपने इकट्ठा किया है और आप असल में किन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं? मतलब ये है कि अमेरिका आपको इस्तेमाल कर रहा है। ज़ाहिर है कि ये एक बड़ी ऐसी जसारत है जो न सिर्फ ये है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती, बल्कि ये पाकिस्तान की फ़ौज को मशकूक बनाने की कोशिश है और कुछ लोग इसका तर्जमा ये भी कर रहे हैं कि फ़ौज को अंदर से लड़ाने की कोशिश है। फिर एक साहब ने ट्वीट किया, प्रोग्राम में भी कहा कि 2 अफसरों ने गोया के अपनी आला क़यादत से बगावत की ठान ली है और वो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो गए और उन दोनों की शनाख्त भी उसने बताई कि एक ये है, ये वाला है और एक ये वाला है। तो अब उनको खुले लाइन लगाने की कोशिश हो रही है। तो ये इशारा साफ ज़ाहिर था कि किन 2 सीनियर अफसरों की तरफ है। बाद में जब उसकी ऊपर से डांट का टेलीफोन आया तो फिर उसने ट्वीट किया कि मैंने तो सिविलियन अफसरों की बात की थी, हालांकि जिसकी बात की थी सबको पता है कि किसकी बात की थी और जिनके बारे में की गई थी उनको भी पता है और जिनको सुनाई गई थी उनको भी पता है। फिर एक साहब ने पाकिस्तान में बैठकर, वो जो एक एंकर पर्सन है जिसका ताल्लुक ये फर्रा गोगी से भी बताया जाता है, उसने कहा कि जनरल बाजवा से सवाल पूछना तो बनता है, आखिर ये जनरल बाजवा किन के लिए काम कर रहे हैं। यानी आर्मी चीफ पर ये इल्ज़ाम डायरेक्ट लगा दिया कि वो गैर मुल्की ताकतों के हाथों में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। और ये जो गवर्नर पंजाब ने जो मरासला लिखा है उस पर भी उसको डांट पड़ी है, मुख्तलिफ हलकों में उसका बहुत नोटिस लिया गया है और उस पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की गई है और ये बरहमी पीटीआई को पहुँचा दी गई है। ये कैंपेन जो है, इस पर एक रोज़ पहले एक सीनियर सहाफ़ी ने एक प्रोग्राम में ऐसे और बहुत सारे वाक़यात का जिक्र किया कि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ है। उनकी गुफ्तगू का खुलासा ये था कि जैसे फ़ौज के अंदर 2 ग्रुप हो चुके हैं और एक ग्रुप इमरान खान के पीछे है और एक ग्रुप इमरान खान के ख़िलाफ़ है। ये भी इसी प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा है, क्योंकि ऐसा है नहीं। मैंने आपसे बार बार ये आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया कि फ़ौज के अंदर इस तरह की कोई बगावत नहीं है, कोई 2 हिस्से नहीं है। फ़ौज का किरदार आपको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन वो यूनिफाइड होकर काम कर रही है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि फ़ौज की पिछले अफसरों में अक्सरियत इमरान खान की हामी और वो जनरल बाजवा से और मौजूदा आला क़यादत से नाराज़ है, तो ये भी झूठ है, ये भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। और मेरी इस बात की तस्दीक कल असद तूर साहब के प्रोग्राम में एक और सीनियर सहाफ़ी हैं हसन अयूब साहब, उनके इंटरव्यू से हो जाती है। ख़ासा तफसीली इंटरव्यू था, मैं उसका सिर्फ एक क्लिप पेश करूँगा। ये हसन अयूब साहब जो हैं, ये अपने रवाबत की बुनियाद पर इस तरह की बात ज़्यादा अथॉरिटी के साथ कर सकते हैं। जो बात मैंने अपने तौर पर की थी, वो मैं असेस करता हूँ हालात को, तो उसके मुताबिक मैंने तजिया किया था और वही बात हसन अयूब साहब ने भी कही। उन्होंने कहा कि ये तअस्सुर गलत है कि फ़ौज की अक्सरियत इमरान खान की हामी है, ऐसा नहीं है, एक बहुत थोड़े लोग होंगे। उन्होंने कहा कि दरअसल इमरान खान की क़ुव्वत का राज ये रिटायर्ड अफसर हैं, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जिन्होंने बना ली है और इनका पोस्टमार्टम मैं पहले भी कई मरतबा कर चुका हूँ। अब फिर चूँकि इसका जिक्र आया है तो
میں ایک مرتبہ پھر یہ وجہ بتا دوں کہ آخر یہ عمران خان کے پیچھے عمران خان کے لیے اتنے باولے کیوں ہو رہے ہیں، اتنے دیوانے کیوں ہو رہے ہیں؟ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشرف کے دور سے کرپشن کا آغاز کیا، اور پھر عمران کے دور میں بھی انہوں نے کرپشن کی اور بہت سنگین قسم کے واقعات کیے، اور جب یہ ریٹائرڈ ہوئے تو انہوں نے غیر قانونی دھندے کیے، اور ان غیر قانونی دھندوں کی سرپرستی عمران خان کرتا تھا۔ عمران خان انہیں پروٹیکشن دیتا تھا، ان کے ناجائز کاموں میں، ان کی قبضہ گیریوں میں، ان کے فراڈ میں، جال سازیوں میں، دھوکہ دہی میں، ہر طرح کی 2 نمبر کی کرپشن جو ہے ان لوگوں نے کی، اور ان کو عمران خان کی طرف سے نہ صرف یہ ہے کہ تحفظ حاصل تھا، بلکہ سرکاری سیکرٹ فنڈ سے ان کو نقد رقم بھی دی جاتی تھی۔ تو جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو پھر اب یہ لوگ اگر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں اور اپنی ہی ادارے کی قیادت کو صلواتیں سنا رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور جمہوریت کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، آئین کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ملک کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، تو ان کی تڑپن جو ہے اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ فوج میں کوئی اس طرح کی تقسیم نہیں ہے، اور نہ ہی اکثریت عمران خان کی حامی ہے۔ یہ ایک جھوٹ ہے جو تواتر سے اس لیے بولا گیا کہ پی ٹی آئی کا منشور یہ ہے کہ جھوٹ کو مسلسل بولو، اتنا بولو کہ کچھ نہ کچھ لوگ تو یقین کر لیں گے، جیسا کہ 2014 سے ایک جھوٹ بولا گیا اور پاکستان کے عوام کی ایک حد سے قابل ذکر حصے نے اس بات پر اعتبار کر لیا کہ نواز شریف نے کرپشن کی کمائی سے منی لانڈرنگ کرتے ہوئے لندن میں جائیدادیں بنائی ہیں۔ مسلم لیگ اس الزام کا جواب دے سکتی تھی، لیکن وہ مؤثر طور پر اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنے میں ناکام رہی۔ وہ زیادہ تر دفاعی پوزیشن اختیار کیے رہی، جس کی وجہ سے اسے نقصان ہوا۔ حالانکہ اب آپ کے سامنے ہے کہ برطانیہ کی عدالتیں، برطانیہ کے تفتیشی ادارے، برطانیہ کی جو مالیاتی کرائم کے ادارے ہوتے ہیں، وہ سب ایون فیلڈ جائیدادوں کو کلیئر کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی ہے، یعنی عمران خان نے ایک جھوٹ بولا تھا۔ تو اسی طریقے سے عمران خان نے ہر معاملے پر سینکڑوں جھوٹ بولے ہیں، جن میں یہ غیر ملکی سازش والا جھوٹ بھی شامل ہے۔ تو اب اسی کے تحت یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ فوج کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کی حامی ہے، اور عوام میں ایک یہ تصور بنایا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر چونکہ اکثریت لوگوں کی عمران خان کی حامی ہے، اس لیے کسی وقت بھی فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی، یہ موجودہ قیادت کو برطرف کر کے پکڑ لیا جائے گا، اور عمران خان کی پسندیدہ قیادت جو پشاور میں بیٹھی ہوئی ہے وہ زبان کار سنبھال لے گی اور عمران خان کو اٹھا کر دوبارہ حکومت دے دے گی۔ تو یہ افسانہ ہے جس کی تصدیق آپ کلپ سنیے کہ فوج کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہ میں بتاؤں یہ بات غلط ہے۔ ایک حصہ ضرور ہے عمران خان کی سپورٹ کا بھی، تھوڑا سا حصہ، لیکن جو میجورٹی ہے ان کی سپورٹ وہ ایکس سروس مین ہے، اور جو ایکس سروس مین کی جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں اور وہاں کے اوپر جو کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس میں سے کچھ لوگ جو نا سینئر لیول دے آر بیسکلی سنکڈ اور دے آر بیسکلی سارٹ آف ان ٹچ ود جو ہے وہ فیض جاب جو ہمارے پارٹی ہے ان کے ساتھ ہیں، تو وہ انہی کی کہنے کے اوپر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور سیکنڈ، آج بھی میں بتاؤں یہ خبر ہے، مانیں گے نہیں بہت سے لوگ، آج بھی پشاور سے بڑی مداخلت جاری ہے، آج بھی، آج کے اس دن تک۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ ڈسپلن میں ہونا چاہیے تھا معاملہ۔ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب وہ پوسٹنگ ان کی ہوگی تو پھر معاملات وغیرہ سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن بہت سے اشارے، کیونکہ بہت سے ڈپلومیٹس کی جانب سے بھی یہ انفارمیشن ملی کہ وہاں سے کچھ سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس کلپ میں وہی بات انہوں نے کی ہے جو میں نے کی تھی۔ انہوں نے پھر اپنے انٹرویو میں یہ بھی بتایا ہے کہ پرویز الہی کو اپوزیشن سے، جبکہ وہ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کا اعلان کر چکا تھا، دوبارہ توڑ کر عمران خان کی طرف کون لایا؟ وہ پشاور والی سرکار تھی، جس کے ایما پر وابڈا کے چیئرمین نے جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے پرویز الہی سے رابطہ کیا اور اسے کنونس کیا کہ حالات بدلنے والے ہیں، فیض صاحب اوپر آنے والے ہیں، ان سب کی چھٹی ہو جانے والی ہے، اور پرویز الہی کنونس ہو گیا کہ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس نے پھر عمران خان کا ساتھ دینا تھا، اور اس کے علاوہ وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے تو کرسی چاہیے تھی۔ اسے اندازہ جب یہ ہوا کہ اپوزیشن کو کچھ نہیں ملے گا اور عمران خان ہی کی حکومت رہے گی، تو وہ دوبارہ عمران خان کے ساتھ مل گیا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ مزمل حسین اب بھی چیئرمین وابڈا کا چیئرمین بنا بیٹھا ہے، جبکہ سیاست میں اس کی یہ کھلی مداخلت، غیر آئینی مداخلت، بلکہ غداری اور بغاوت کے ضمن میں آنے والا اقدام جو ہے موجودہ حکومت کی نظروں سے اوجھل کیوں ہے؟ وہ اس پر خاموش کیوں ہے؟ عمران خان کی ایک کوشش ضرور ہے، اب میں اس کو کوشش نہیں کہتا، اب اس کو خواہش کہتا ہوں، کیونکہ اب ایسی کسی کوشش کے پنپنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
اس کی خواہش ضرور ہے کہ فوج میں بھی بغاوت ہو جائے اور پاکستان میں بھی خانہ جنگی ہو جائے، انارکی پھیل جائے۔ یہ اس کے پلاننگ کا حصہ اب نہیں رہی، کیونکہ اب اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو کچھ یہ کروانا چاہتا ہے۔ شیخ رشید نے بھی اپنے بیان میں بین سطور یہ جو دھمکی دی تھی کہ پاکستان میں لانگ مارچ جو ہوگا وہ خونی ہوگا اور اس کے بعد خونی بغاوت ہو جائے گی، اس طرح اور کئی قسم کی بکواس بکی اس نے۔ لیکن یہ ان کی خواہشات ہیں، نہ تو انارکی پھیلنے والی ہے، نہ فوج کے اندر کوئی بغاوت ہونے والی ہے، اور فوج جو ہے وہ کوئی سیاسی کردار بھی ادا نہیں کرے گی، وہ غیر جانبدار رہے گی۔ اگر انہوں نے عمران خان کو کوئی سخت میسج دیا ہے یا گورنر پنجاب کی اس حماقت پر کوئی سخت رد عمل دیا ہے، تو یہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے بلکہ ان کی مداخلت کو ٹوکا ہے۔ یہ فوج کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، فوج نے انہیں ٹوکا ہے، اور فوج ان کی خواہش پر مداخلت نہیں کرے گی۔ وہ دن گئے جب اس بات کا کوئی امکان تھا کہ نومبر میں عمران خان کی مرضی کا کوئی آدمی آ جائے گا اور پھر یہ اپنی مرضی کے انتخابی نتائج حاصل کر کے صدارتی نظام نافذ کر کے 25 سال کے لیے یا ساری عمر کے لیے بادشاہ سلامت بن جائے گا۔ یہ خواب چکنا چور ہو کر ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ مٹکا ہے جس کے 1000 ٹکڑے ہوئے ہیں، اور ان کو جوڑنے کے لیے عمران خان کو کہیں سے کوئی سمت بانڈ نہیں ملنے والا۔ ناظرین، عمران خان کے لیے تشویشناک خبریں 3-4 ہیں۔ مثلا ایک تو ہے کنٹروورشل فیصلہ ہے حکومت کا کہ یہ جو غیر ملکی سازش ہے اس کے الزام پر تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے گا۔ کنٹروورشل اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کے جھوٹ کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت تھی، یہ کمیشن بنانے کا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، عمران خان کا جھوٹ خود بخود بے نقاب ہو رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کا درست فیصلہ ہے، کمیشن بن جائے گا، اور ظاہر ہے چونکہ اس میں عمران خان کا جھوٹ ویسے ہی اوپن ہو چکا ہے، تو جب کمیشن بن جائے گا تو اس پر مہر لگ جائے گی کہ عمران خان کے جھوٹا ہونے پر۔ اصولی طور پر تو یہ کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد عمران خان پر مقدمات چلنے چاہیے کہ اس نے یہ جھوٹ بول کر پاکستان کا دنیا بھر میں مذاق کیوں اڑوایا۔ آپ نے وہ بھارت کے وہ مشہور میجر ہے جو پاکستان کے خلاف اکثر بولتا رہتا ہے، اس کا تازہ انٹرویو بھی آپ نے سن لیا ہوگا۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ عمران خان پاکستانی فوج کو اندر سے توڑ دے، اس میں بغاوت کرا دے، اسے کمزور کرا دے۔ یعنی یہ چیز جو ہے وہاں بھی یہ اسی معنوں میں دیکھی جا رہی ہے کہ عمران خان ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دوبارہ بیچ میں ذکر آ گیا۔ تو یہ جو کمیشن تھا اس پر اگر حکومت تحقیقاتی رپورٹ بنواتی ہے تو اس کی ایک تو مدت کم رکھے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کوئی اتنا پیچیدہ کیس نہیں ہے، ایک مراسلہ ہے، اس مراسلے کی زبان دیکھنی ہے، اس مراسلے کو کس نے لکھا یہ دیکھنا ہے، مراسلہ جو اصل میں بھجوایا گیا تھا وہ کیا ہے اس کو دیکھنا ہے، اصل مجید سفارتکار کو بلانا ہے۔ یہ بہت چند دنوں میں یہ تحقیقات مکمل ہو سکتی ہے، جس طرح کہ فوج نے اور ISI نے اس معاملے پر تفتیش کی تھی، اور 3-4 دنوں کے اندر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ سارا فسانہ جھوٹا ہے، کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو ان کو بھی یہ کمیشن جو ہے اس کا جو مدت ہے اس میں تعین کرنا چاہیے کہ یہ اتنے دنوں میں اپنا فیصلہ سنا دے، کئی مہینوں تک بات نہیں جانی چاہیے، اور جتنی جلد یہ فیصلہ ہوگا عمران خان کے جھوٹ پر اتنی ہی جلدی مہر لگے گی اور اس کا منہ کالا ہوگا اور یہ الزام دہرانے کے قابل نہیں رہے گا۔ دوسری خبر جو اس سے بھی زیادہ پریشان کن عمران خان کے لیے ہو سکتی ہے وہ ہے حکومت نے فرہ گوگی کو دبئی سے پاکستان لانے کا فیصلہ کیا، اور اس پر جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہوگی، اس کے بعد مقدمے چلیں گے، اور یہ بات اس لیے تشویشناک ہے کہ ہر روز فرہ خان کا کوئی نہ کوئی بڑا اسکینڈل، کوئی نہ کوئی مزید تفصیل آ رہی ہے۔ اس کا ایک مرکزی اسکینڈل تو وہی ہے نا جو نام نہاد ایک فراڈ یونیورسٹی اس نے بنائی ہے عمران خان نے اس تصوف کے نام پر، وہ کوئی یونیورسٹی ہے ہی نہیں، صرف عمارتیں ہیں اور زمین۔ وہ اصل میں ملک ریاض کی طرف سے رشوت میں دی گئی زمین کو ہتھیانی کا ایک طریقہ تھا، اپنی ملکیت میں لینے کا ایک ٹرسٹ بنایا گیا۔ ٹرسٹ عمران خان ٹرسٹی ہے، اس کی بیوی ٹرسٹی ہے، اور فرہ گوگی ٹرسٹی ہے۔ مطلب کہ یہ ہے کہ یعنی یہ جو ایک گھرانہ ہے یہ اس جائیداد کا مالک ہے جس کا رقبہ بتایا جاتا ہے کہ 458 کنال رقبہ تھا، جو ملک ریاض نے رشوت میں دیا۔ رشوت کس بات کی کہ جو لندن میں ملک ریاض کی حرام کی کمائی پکڑی گئی تھی 40 ارب روپے کی، وہ جب برطانوی حکومت نے ضبط کر کے حکومت پاکستان کو دی، یعنی وہ پاکستان کی امانت تھی، ریاست پاکستان کی ملکیت تھی، تو عمران خان نے وہ ساری کی ساری رقم ملک ریاض کو واپس کر دی، یعنی قومی خزانے میں 40 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا عمران خان نے، خیانت کی۔ اور اس خیانت کے عوض ملک ریاض نے ایک تو یہ 468 کنال اراضی دی
اس کے علاوہ اور بہت کچھ دیا. ہیرو کا ایک ہار دیا پنکی پیرنی کو, جو عمران یعنی ظاہر ہے اس نے عمران خان کو دیا. جب پنکی پیرنی کو ایک رشوت دی جاتی ہے, 10 کروڑ روپے کا ہار رشوت کے طور پر دیا جاتا ہے, تو وہ دوسرے لفظوں میں عمران خان کو ہی دیا جاتا ہے. اور اب یہ بات تفتیشی حلقوں میں یہ تقریباً طے شدہ ہے کہ یہ جو فرہ گوگی ہے اس نے جتنی بھی کرپشن کی ہے دراصل عمران خان کے لیے کی ہے, اپنا حصہ وصول کیا ہے, عمران خان کا حصہ اس کو دیا ہے. اور یہ کرپشن محض 30-40 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کرانے تک محدود نہیں ہے, جائیداد کی اور اثاثوں میں کوئی 20-25-30 کروڑ روپے اضافے کا معاملہ نہیں ہے, وہ چند ارب روپے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ کافی لمبا چوڑا معاملہ ہے. پنجاب کے ہر ضلع میں تعیناتیوں اور تقرریوں اور تبادلوں کے لیے عوض کہا جاتا ہے کہ 700 ارب روپے کی رشوت لی گئی, 7 کھرب روپے کی. ظاہر ہے ہر ضلع میں, پنجاب میں اتنے ضلع ہیں, ہر ضلع میں 6-7 ایسی پوسٹیں ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی کروڑ 2 کروڑ آسانی سے خرچ کر سکتا ہے. اور یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کتنی کرپٹ ہے. تو وہ جب مال بناتے ہیں تو پھر جو اثر زر بھی وصول کرتے ہیں, اس پر سود بھی وصول کرتے ہیں اور منافع بھی وصول کرتے ہیں. تو ہر ضلع میں 6-7 8 آدمی جب تبادلہ کروائیں گے, اور صرف یہ ضلعی افسر نہیں تھے, ڈویژنل افسر بھی تھے, دوسرے محکموں کے افسر بھی تھے, اور چھوٹی سطح کے افسر بھی تھے. کسی سطح کے افسر کو انہوں نے نہیں چھوڑا جس سے انہوں نے رشوت نہ لی ہو. تو ٹوٹل گھپلا جو بتایا جاتا ہے اس معاملے میں وہ 700 ارب روپے کا ہے. تو ظاہر ہے یہ تفتیش آسان نہیں ہے. اب یعنی ایک افسر کو پکڑا جائے گا کہ بھی تم نے تبادلے کے لیے کتنے پیسے دیے, وہ ظاہر مکر جائے گا, تو گویا کہ اس افسر کی تفتیش کرنی پڑے گی, اس کے اثاثوں میں کب اور کتنا اضافہ ہوا, اس نے کب اور کتنی رقم نکلوائی. یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن جو چیزیں فوری طور پر تحقیقات پذیر ہو سکتی ہیں وہ بھی کم خطرناک نہیں ہیں, وہ بھی اربوں اور کروڑوں کا معاملہ ہے. ان میں فرہ گوگی کے ساتھ پنکی پیرنی براہ راست ملوث ہے, اور جب یہ دونوں ملوث ہے تو گویا کہ عمران خان ملوث ہے. عمران خان کا خیال تھا کہ فرہ گوگی بھاگ گئی ہے تو اب یہ معاملہ دب جائے گا, لیکن اب اس کو لانے کا فیصلہ کیا ہے. اب اندیشہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرہ دبئی سے بھاگ جائے اور برطانیہ چلی جائے. برطانیہ کے ساتھ پاکستان کا کوئی اس طرح کا تحویل ملزمان کا معاہدہ نہیں ہے. ہاں, دبئی میں اگر وہ رہتی ہے تو اس کو لایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ خبر دینے سے پہلے دبئی کے ساتھ رابطہ کر لینا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ ملزمہ چاہیے. بہرحال یہ حکومت کے معاملات ہو سکتا ہے کوئی پیش رفت پہلے ہی ہو چکی ہو جس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو یہ چیزیں اس میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ خود عمران خان کے اثاثہ جات کی تفتیش بھی کی جا رہی ہے. اور فارن فنڈنگ اسکینڈل کا جو معاملہ ہوئی اس میں بھی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو کیس چل رہا ہے وہ 20 برسوں میں سے صرف 5 برسوں کا ریکارڈ ہے. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ باقی 15 برس کے دوران جو کچھ ہوتا رہا اس کی تفتیش کے لیے دنیا بھر کے بینکوں کو جہاں جہاں ان کے ملوث ہونے کا سراغ ملے گا, وہ ان سب بینکوں کو حکومتی سطح پر خط لکھے جائیں گے کہ وہ ریکارڈ فراہم کرے. گویا کہ عمران خان کے لیے صرف یہ سازش والے افسانے کا کمیشن بنانے کا معاملہ ہی تشویشناک نہیں ہے, بلکہ فرہ گوگی اور فارن فنڈنگ کیس اور خود اس کی اپنی جائیداد, یہ تینوں چیزیں تشویشناک ہیں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ جو حماقت کی ہے اور جس کا مقصد جنرل باجوہ کو سنگل آؤٹ کر کے ان پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہے. نفسیاتی دباؤ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عوامی دباؤ تو پڑنے والا نہیں ہے, اور یہ خیال خام ان کے دل سے جلدی نکل جائے گا کہ وہ عوام کے ذریعے کسی بھی ادارے پر یا کسی بھی شخصیت پر دباؤ ڈال سکتے ہیں, لیکن وہ نفسیاتی وارداتیں کرتے رہیں گے. ظاہر ہے اب ان کے ولاگر جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ان کو پکڑنا تو پاکستانی اداروں کے بس میں نہیں, وہ وہاں سے بیٹھ کر اس طرح کی بکواس کرتے رہیں گے. اور ناظرین, یہ جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ابھی تک فوج کے خلاف جو مہم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گی, وہ ختم نہیں ہوئی ہے. شدت میں کچھ کمی ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ کمی نہیں ہوئی کہ ہم یہ کہہ سکیں. وہاں آج بھی جلوس نکلتے ہیں اور پاکستانی فوج کے خلاف جنرلوں کا نام لے کر ان کے ساتھ مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں اور دوسرے شرمناک نعرے لگتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ خود کو محب وطن کہتے ہیں اور وہاں ان کے جو دوسرے ملکوں میں ان کے کارکن جو ہیں وہ بھارتی گانوں پر ڈانس کرتے ہیں. عورتیں کہیں سے لے آتے ہیں, وہ ڈانس کرتی ہیں اور ان عورتوں کا ڈانس دیکھنے کے لیے چاروں طرف ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے.
اور وہ ہجوم تالیاں بجا بجا کر بھارتی گانوں کی دھن پر رقص کرتا ہے. تو یہ ان کی صورتحال ہے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ مزید گفتگو کل کے پروگرام میں ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.